Hi guys, I know आप कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट न्यूज एंड ऑल द गॉसिप. सो व्हाई वेट, गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम. शोबिस की नगरी से आज दो खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ जनाब. एक तो पाकिस्तानी अदाकारा हैं जी मोमना इकबाल. उन्होंने मरियम नवाज से मदद मांग ली है और उन्होंने नून लीग के एक सियासी शख्सियत के ऊपर बहुत ही संगीन किस्म के इल्ज़ामात आयद किए हैं, यहाँ तक कि उनको अपनी जान तक का ख़तरा पड़ गया है. ये सारे मामलात क्या हैं, पूरी कहानी क्या है, आज के व्लॉग में आपको बताऊंगी. और साथ ही आज अमिताभ बच्चन के हवाले से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं. कहा जा रहा है कि वो एडमिट हैं और कहा जा रहा है कि पिछले दिनों अभी धर्मेंद्र जो है वो दुनिया छोड़ के चले गए थे. बहुत सारे सीनियर वेटरन एक्टर्स चले गए हैं. तो ऑब्वियसली जो अमिताभ के मद्दाह है उनके अंदर तशवीश की लहर दौड़ी हुई है. तो उसके बारे में भी आज के व्लॉग में मैंने आपको बताना है. तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज के व्लॉग की पहली खबर से. चलिए सबसे पहले जो आज के व्लॉग की खबर है, आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ एक्ट्रेस हैं जी मोमना इकबाल. तो मोमना इकबाल ने खुद पे नून लीग की तरफ से लाइफ थ्रेट्स की जो धमकियां हैं वो आने पर और उनकी हरासानी होने के ऊपर कुछ शिकायतें दर्ज करवाई हैं और कुछ बड़ी सीरियस किस्म की बातें जो हैं वो उन्होंने की हैं. और क्या तफसीलात हैं, कौन उनको हिरासत कर रहा है, क्या सारी तफसीलात हैं, ये सब कुछ आज के ब्लॉग में मैं आपके सामने रखती हूँ. सबसे पहले आपको बता दूँ कि अभी जो नैरेटिव मैं आपको बता रही हूँ ये सारा का सारा जो है ये मोमना इकबाल का नैरेटिव है. और ऑब्वियसली मैं कोशिश करूँगी कि दूसरी साइड पे जो नैरेटिव है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ईमानदारी के साथ, ताकि दोनों साइड्स की बात जो है वो आ सके. और अगर दूसरी साइड से कोई अपना नैरेटिव रखना चाहता है तो उसके लिए भी मेरा प्लेटफॉर्म जो है वो हाजिर है. अब सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि जो अदाकारा हैं मोमना इकबाल, इन्होंने नून लीग की एक सियासी शख्सियत की जानिब से मुसलसल ऑनलाइन हरासानी और जहनी अजियत और धमकियों का शिकार जो है होने की बात की है. उन्होंने कहा है कि जनाब उनकी जान तक को खतरा है. पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की उभरती हुई अदाकारा हैं. सबसे पहले मॉडलिंग से उन्होंने अपना करियर जो है वो शुरू किया था. मोमना इकबाल ने इंकशाफ किया है कि वो तवील अरसे से मुबैना ऑनलाइन हरासानी, साइबर बुलिंग और जान से मारने की धमकियों का सामना जो है वो कर रही हैं. और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक पैगाम जो है वो जारी किया जिसमें उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि वो बड़ी मजबूर होकर अब सोशल मीडिया पे आई हैं और सोशल मीडिया का सहारा ले रही हैं और साथ में वो मरियम नवाज से भी इस चीज़ की अपील कर रही हैं. उन्होंने कहा कि इस चीज़ का जो खौफ है वो सिर्फ उनको नहीं है बल्कि ये जो शदीद जहनी दबाव और खौफ है ये उनके अहले खाना को भी है. मोमना इकबाल ने, आप लोग जानते हैं कि सन 2018 से अपना डेब्यू किया था और सबसे पहले उनका एक ड्रामा आया था जिसका नाम था जी पॉलर वाली लड़की. वहाँ से इनको बेसिकली शोहरत मिली थी और अदाकारी से उन्होंने अपना आगाज़ जो है वो 2018 से किया था. लेकिन अपनी मॉडलिंग का जो करियर है वो उनका काफ़ी पहले का था, काफ़ी अरसे से वो मॉडलिंग कर रही थी. लेकिन अपनी बेहतरीन अदाकारी और दिलकशी की वजह से जो है उन्होंने स्क्रीन प्रेजेंस अपनी जो है वो बढ़ाई. उसके बाद वो खुदा और मोहब्बत 3 जो पार्ट नंबर 3 था उसमें वो आई थी. फिर उसके बाद अहद वफ़ा में वो आई थी, समझौता में उन्होंने काम किया था, एहसान फरामोश में उन्होंने काम किया था, दो किनारे. और उनके जो मनफी किरदार थे उनको शुरू में जो है वो काफ़ी पजीराई मिली थी और उनकी एक्टिंग जो है वो काफ़ी पसंद की गई थी. और दो किनारे में उनका एक मनफी किरदार था जी दुर्रे शहवार. उसने नाजरीन को जो है वो काफ़ी इस मैस्मराइज़ किया था. और आप लोगों को पता होगा कि दुर्रे शहवार नाम का एक पहले भी एक ड्रामा था और उसमें दुर्रे शहवार जो थी वो काफ़ी अच्छा एक कैरेक्टर था, पॉजिटिव कैरेक्टर था, लेकिन इनका उसमें नेगेटिव कैरेक्टर था. बहरहाल ये सारा आपको समझ आ गई होगी कि मैं किस एक्ट्रेस की बात कर रही हूँ और सारी थोड़ी बहुत बायोग्राफी भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है. अब जनाब कहानी क्या है? कहानी ये है कि वो अपने इंस्टाग्राम पे आई और इंस्टाग्राम पर आकर उन्होंने अपनी एक स्टोरी पोस्ट की है जिसमें उन्होंने नून लीग के ऊपर बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया है. और उन्होंने कहा है कि नून लीग से वाबस्ता एक MPA हैं, उनकी जानिब से मुसलसल उनको ऑनलाइन हरासानी का सामना करना पड़ रहा है, ज़हनी अजियत दी जा रही है, उनको धमकियाँ दी जा रही हैं. उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि आपने कोई एक्शन नहीं लिया इसके ऊपर तो उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद बार वो NCCIA के ऑफिस में जा चुकी हैं, पंजाब पुलिस के साथ वो रब्ता कर चुकी हैं. उन्होंने कई मरतबा उस MPA के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की है, लेकिन सियासी असर व रसूख की वजह से इस मामले के ऊपर कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं हो रही. उन्होंने मज़ीद ये दावा किया कि इंसाफ फराहम करने के बजाय उनकी जो शिकायत है उनको दबाने की कोशिश की जा रही है. और उन्होंने कहा कि बाज़ बाअसर हलकों की जानिब से भी मामला जो है वो खामोश करने का दबाव जो है उन पर डाला जा रहा है. उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई की कोशिश के बाद उनके ख़ानदान को भी संगीन ख़तरात लाहक हो गए हैं. अच्छा, यहाँ पे उनकी बात के अंदर थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन है. मेरा फ़र्ज़ है कि मैं न्यूट्रल रह के बात करूँ. तो एक तरफ वो कह रही हैं कि सियासी असर रसूख की वजह से ना तो पंजाब पुलिस उनको एंटरटेन कर रही है, ना ही NCCIA जो है वो उनका केस
درج کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن دوسری طرف وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے قانونی کارروائی کر لی ہے اور قانونی کارروائی کرنے کی وجہ سے اب ان کے خاندان کو جو ہے وہ زندگی کے خطرات جو ہیں وہ لاحق ہیں۔ یہ دو کانٹرڈکشنز ہیں۔ ادروائز آپ ایک طرف کہہ رہی ہیں کہ بھئی ان کے اتنے سیاسی اثر و رسوخ ہیں کہ کیس ہی درج نہیں ہو رہا، لیکن ایک طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ کیس درج ہو چکا ہے اور اب اس وجہ سے آپ کی فیملی کو جو ہے وہ خطرات ہیں۔ بہرحال انہوں نے متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پہ غیر جانبدار تحقیقات جو ہے وہ کرائی جائے۔ بہرحال یہ مطالبہ ان کا بالکل ٹھیک ہے، غیر جانبدار تحقیقات ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خاندان کو تحفظ فراہم کیا جانا چاہیے اور ملوث افراد کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک دھمکی دی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ان کے خاندان کو تحفظ فراہم نہ کیا گیا اور لگاتار اسی طرح سے مسلسل ان کے معاملے کو نظر انداز کیا گیا تو پھر دھمکی دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پھر وہ یہ حق رکھتی ہیں کہ وہ اس شخص کے خلاف نہ صرف پریس کانفرنس کریں گی بلکہ تمام ثبوت بھی عوام کے سامنے رکھ دیں گی۔ مومنہ اقبال نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اپیل کی کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے غیر جانبدار اور قانونی کارروائی جو ہے وہ یقینی بنائے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ اختیارات کے غلط استعمال یا انصاف میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف بلا امتیاز ایکشن لیا جائے گا۔ اب ہوا کیا ہے، ان کی پوسٹ سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر جو مداح ہیں، ان کے جو صارفین ہیں سوشل میڈیا کے، ان کی جو بڑی تعداد ہے، انہوں نے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ کئی صارفین جو ہیں انہوں نے حکومتی اداروں اور متعلقہ حکام سے فوری کارروائی کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ خواتین کو ہراسانی اور دھمکیوں سے تحفظ دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ مطلب یہاں پر میں آپ کو ایک ایشورنس تو دے سکتی ہوں، حالانکہ مجھے نہیں ابھی پتا کہ اس کیس کی ایگزیکٹلی جو سچویشن ہے کیا ہے، کیونکہ انہوں نے ابھی تک اس ایم پی اے کا جو نام ہے وہ ریویل نہیں کیا۔ میں کوشش کروں گی کہ مجھے جو ہے نا اندر کی ڈیٹیلز پتہ چلے، میں اگلے بلاگ میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ مگر ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ مریم نواز جو ہے نا، وہ جتنا میں ان کو جانتی ہوں یا جتنا میں نے ان کو دیکھا ہے، وہ اپنی پارٹی کے کسی بندے کی طرف سے کوئی بھی نیگلیجنس برداشت نہیں کرتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک دن میں نے ان کے ساتھ پورا گزارا تھا، جب ہم مظفر گڑھ گئے تھے، میں نے بلاگ بنایا تھا، میں کہتی ہوں کس کس کی انہوں نے کلاس نہیں لگائی، کس کس کو انہوں نے نہیں ڈانٹا، مطلب ڈانٹا ان دا سینس کہ اگر کسی نے بھی اپنے کام میں کوتاہی برتی ہے۔ اور مریم نواز جو ہیں ابھی ٹھیک تھوڑے دن پہلے وہ ایک کالج میں گئی تھی جہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ وہ خواتین کو امپاور کرنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ خاتون اگر سڑک کے اوپر بھی نکلی ہو نا تو اس کو کوئی خطرہ نہ ہو کہ کوئی خدا نخواستہ اس کو جو ہے وہ کسی قسم کا ہراساں کرے گا۔ اس کے علاوہ مریم نواز جو ہے انہوں نے ابھی ایک ایپ بھی متعارف کروائی ہے جس میں آنے والے دنوں میں اگر کوئی خاتون آن لائن جو ہے اس کے اوپر شکایت کرتی ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے ہراسانی کا شکار ہوئی ہے تو اس کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا اور بلا امتیاز لیا جائے گا۔ حال بتا مومنہ اقبال کے ساتھ یہ واقعہ اگر سندھ میں ہوا ہوتا تو شاید میں اس چیز کی گارنٹی نہیں دے سکتی تھی کہ وہاں پہ کچھ ہوگا، کیونکہ وہاں پہ فیورٹزم بہت زیادہ ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ ہم سب کی طرف سے آبویسلی اگر مومنہ اقبال بالکل جائز اور صحیح راستے پہ ہیں اور واقعی ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے تو ان کو انصاف ملنا چاہیے، اور ہمارے ذریعے سے آواز جو ہے وہ آبویسلی اداروں تک پہنچ رہی ہے تو ادارے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ تو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے اب چلتے ہیں بلاگ کی اگلی خبر پہ۔ چلیے اب بات کر لیتے ہیں امیتابھ بچن، جو کہ بالی ووڈ کے ایک ہندی میں وہ ورڈ استعمال کرتے ہیں دگگج اداکار، یعنی کہ لیونگ لیجنڈ، یعنی ان کے سب سے بڑے سٹارز میں اگر کسی کا شمار ہوتا ہے تو وہ امیتابھ بچن ہے۔ پرانی جنریشنز میں سے جتنے بھی آلموسٹ بڑے بڑے سینئر ایکٹرز تھے ان میں سے زیادہ تر جو ہیں ان کی ڈیتھس ہو چکی ہیں۔ امیتابھ بچن جو ہے ان کی زندگی کا جو کامیاب کریئر ہے وہ تو ہم سب تک پہنچتا رہتا ہے، لیکن زندگی میں ان کے جتنے بھی اتار چڑھاؤ آئے ہیں، خاص طور پہ جب ان کو بیماریاں آئی ہیں اور وہ متعدد بار ہاسپٹلائز ہوئے ہیں، تو اس چیز کو وہ ہمیشہ سے ہی اپنے جو آڈینس ہیں ان سے چھپا کے رکھتے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو کہ ان کا اس میں کیا مائنڈ سیٹ ہوگا، لیکن موسٹلی جو ایکٹرز ہوتے ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن امیتابھ بچن جو ہے وہ بالکل بھی اس چیز کو شیئر نہیں کرتے ہیں۔ اب کی بار امیتابھ بچن کے دوبارہ سے ان کی طبیعت کے کرٹیکل ہونے کی خبریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اب ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اور پچھلے کافی دنوں سے وہ ہاسپٹلائز بھی ہیں۔ تو اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ بالی ووڈ کے لیجنڈ اداکار ہیں جی امیتابھ بچن، ان کے اسپتال میں داخلے سے متعلق خبروں نے مداحوں کے اندر آبویسلی تشویش کی لہر جو ہے وہ دوڑا دی ہے، اور ابتدائی رپورٹس کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ 83 سالہ ایکٹر امیتابھ بچن، جو کہ ابھی تک اس عمر میں بھی کام کر رہے ہیں، سپر سٹار ہیں، ممبئی کا ایک ہے جی نیناوتی ہاسپٹل، لیلاوتی یا نیناوتی وہاں کا ہاسپٹل ہے، زیادہ تر ایکٹرز جو ہیں وہیں پر ایڈمٹ ہوتے ہیں، اور میرے خیال سے پچھلے دنوں دھرمیندر کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ بھی اسی ہاسپٹل میں ہی ہوئی تھی۔ تو اب یہ جو نیناوتی ہاسپٹل ہے اس میں گزشتہ چند دنوں سے
امیتابھ بچن کے ایڈمٹ ہونے کی خبریں تھیں اور کہا جا رہا تھا کہ پیٹ کے متعلق ان کے بہت سارے مسائل چل رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ زیر علاج ہیں، جبکہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان کے جو بیٹے ہیں جی ابھیشیک بچن، وہ بھی اسپتال میں ان کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں۔ اور بعد میں جو ان کے قریبی ذرائع ہیں انہوں نے یہ واضح کیا کہ امیتابھ بچن جو ہیں ان کو اسپتال میں داخل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ یعنی ان کے جو قریبی ذرائع ان کا کہنا ہے کہ زیادہ سیریس وہ نہیں تھے، البتہ صرف معمول کے طبی معائنے کے لیے نیناوتی ہاسپٹل وہ ضرور گئے تھے اور اس روز وہ گھر بھی واپس آ گئے تھے، وہ ہاسپٹلائز نہیں ہوئے تھے۔ اب دو دھڑے ہیں، ایک وہ کہہ رہا ہے کہ امیتابھ بچن جو ہیں وہ زیادہ بیمار ہیں، ایک دھڑا وہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں وہ صرف چیک اپس کے لیے گئے تھے اور واپس آ گئے تھے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کو جان بوجھ کے چھپایا جا رہا ہے کیونکہ امیتابھ جو ہے انہوں نے شروع ہی سے اپنی جو صحت کے معاملات ہیں ان کو دوسروں سے چھپا کے رکھا ہے۔ امیتابھ کی جو فیملی ہے ان کی طرف سے بھارتی میڈیا کو یہ بتایا گیا ہے کہ امیتابھ بچن جو ہیں وہ ہر ماہ باقاعدگی سے چیک اپ کے لیے جاتے ہیں اور اس بار بھی وہ معمول کے معائنے کے بعد اپنے گھر واپس آ گئے تھے، اور ایک اور ذریعے نے افواہوں کو مکمل جو ہے وہ مسترد کر کے کہا کہ ابھی فی الحال وہ صحت مند ہیں۔ اچھا آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ افواہیں پھر اگر یہ افواہ تھی تو یہ اتنی تیزی سے پھیلی کیوں؟ پھیلی اس لیے کیونکہ امیتابھ بچن جو ہیں وہ ماضی میں بھی بڑی کرٹیکل سچویشنز کا سامنا کر چکے ہیں صحت کے معاملے میں۔ ماضی میں ان کی ایک فلم آئی تھی کلی، اس کی شوٹنگ کے دوران آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے ساتھ ایک بڑا ہی سنگین حادثہ پیش آیا تھا اور اس کے بعد ان کے معدے کے مسائل ان کو ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ ان کی بڑی کرٹیکل قسم کی سرجری بھی ہو چکی ہے جس میں بڑی آنت کا ان کو شاید خدا نخواستہ کینسر ہونے کا خطرہ تھا، اور بڑی آنت کا ان کا جو ہے وہ آپریٹ ہوا تھا جو کہ بڑا ہی کرٹیکل تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے سوشل میڈیا پہ آبویسلی جب بھی ان کی صحت کو لے کر اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو آبویسلی ان کے مداح جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اتوار کو اپنی رہائش گاہ جلسہ ان کی رہائش گاہ کا نام ہے، اس کے باہر روایتی ملاقات کے لیے وہ موجود تھے جہاں انہوں نے مداحوں سے ملاقات بھی کی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی تصاویر بھی وہاں پر بنائی، اور ساتھ میں انہوں نے ایک بڑا پر اسرار قسم کا ایک جملہ بھی سوشل میڈیا پہ شیئر کیا جس کی وجہ سے آن لائن افواہیں جو ہیں وہ اور زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ لیکن اب بہرحال ان کی جو صحت ہے اس سے متعلق ان کی فیملی کا کہنا ہے کہ وہ جو جملہ انہوں نے پوسٹ کیا تھا اس کا ان کی صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ انہوں نے بڑا ہی پر اسرار قسم کا جملہ جو ہے وہ لکھا تھا۔ اور آپ کو بتاتی چلوں کہ اس طرح کی پر اسرار باتیں صرف اور صرف امیتابھ نہیں کر رہے ہیں بلکہ سلمان خان بھی آج کل بہت عجیب و غریب قسم کی پوسٹ جو ہیں وہ لگا رہے ہیں، اور لوگ بڑے حیران ہو رہے ہیں کہ ہمارے بالی ووڈ کے جو سینئر اور ویٹرن ایکٹرز تھے ان کو کیا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بہرحال دنیا ہے اور ہر عروج کو زوال ہے، اور ہر زوال کو ایک عروج کبھی نہ کبھی تو ملتا ہی ہے۔ تو بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں، اور ہم تو صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ جی گیٹ ویل سون۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اپنے بچپن میں ہم نے جن جن لوگوں کو دیکھا آج ان کو بچھڑتے ہوئے دیکھ کر ہمیں دنیا کی حقیقت جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے۔ بہرحال جناب یہ تھا آج کا ولاگ۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں، اور آپ کی کون سی پسندیدہ شخصیت ہے جس کے بارے میں آپ سننا جاننا اور دیکھنا چاہتے ہیں، اس پہ بھی ویڈیو بن جائے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔